बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का किस्सा और उनके बचपन की कुछ वाक़ियात। वीडियो के शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा कि एक दरख्त है जिसकी चोटी आसमान तक है। उसकी शाखें मशरिक और मगरिब में दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये दरख्त सूरज से कई गुना ज्यादा रोशन है। कुरैश का एक गिरोह उसकी शाखों से लटका हुआ है और एक दूसरा गिरोह इसकी शाखों को काटने के लिए आगे बढ़ता है। इस गिरोह को कुरैश का एक खूबसूरत नौजवान जिसके जिस्म से खुशबू निकल रही है मार मार कर भगाता है। इस वक्त के उलमा ने इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि आपकी औलाद में वो नबी पैदा होगा जिसकी बिशारत आसमानी सहीफों में मौजूद है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़हूर हुआ तो जनाब अबू तालिब कहा करते थे कि मेरे बाप ने ख्वाब में जो मुकद्दस दरख्त देखा था, खुदा की कसम वो दरख्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे अब्दुल्लाह बहुत नेक तबीयत के मालिक थे। अपने वालिद की नजर मानने और अपने बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी ने उनको सबकी आंखों का तारा बना दिया था। वो बहुत सेहतमंद और खूबसूरत थे। शेर भी कहते थे जो बहुत पसंद किए जाते थे। वो बुत परस्त न थे बल्कि एक खुदा को मानते थे, यानी दीन इब्राहिम पर कायम थे। उनकी शादी कुरैश की सबसे ज्यादा काबिल इज्जत खातून हजरत आमना बिन्ते वहाब बिन अब्दुल मन्नाफ बिन जहरा बिन कसी से हुई। हजरत आमना वर्षा बिन नौफल की रिश्ते की बहन थी। उनकी वालदा का नाम बरा बिनते अब्दुल अज़ा था। अर्ब में तारुफ करवाने के लिए बाप दादा के जिक्र को जरूरी समझा जाता था। हसब नसब का सारा सिलसिला याद रखा जाता था। इन दिनों इल्म हासिल करने के लिए आज के जमाने जैसे जरिए न थे। इंतहाई अहम बात लकड़ी की तख्तियों, जानवरों की खालों या किसी हमवार सतह वाली चीज पर लिखी जाती, मगर ज्यादा काम याददाश्त पर चलता था। वो लोग जाहिल नहीं थे, उनमें बड़े बड़े आलिम और शायर गुजरे थे। हसब व नसब के तो बहुत माहिर होते थे। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। वो बता रहा था जो सारी दुनिया का सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हसब नसब के लिहाज से भी बेहतरीन है। हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना अरब के आला तरीन खानदानों के आला तरीन अफराद थी। उनकी शादी बड़ी बरकतों वाली शादी थी। दुल्हा की उम्र तकरीबन 25 साल थी और दुल्हन की उम्र 20 साल से कुछ कम थी। इस जमाने में रिवाज था कि शादी के बाद दुल्हा 3 दिन तक ससुराल में रहता था। इस रिवाज के मुताबिक 3 दिन ससुराल में रहने के बाद हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना के साथ मक्के के एक मोहल्ले में मुंतकिल हो गए। हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ तिजारत करते थे। उन दिनों एक तिजारती काफिला शाम की तरफ जा रहा था। आपके वालिद ने आपको इस काफिले के साथ जाने को कहा। आप वालिद की बहुत फरमाबरदार थे। इस सफर पर रवाना हो गए। जाते वक्त हजरत आमना को अलविदा कहा, गोया आखिरी सफर जाने के लिए अलविदा थी, क्योंकि आप शाम के सफर से जिंदा वापस न आए। रास्ते में बीमार हो गए। आपकी ननियाल यसरफ यानी मदीना में थी। वहाँ एक माह ठहरे मगर सेहतयाब न हो सके। इस तरह नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ के मुसाफरत में अपने अल्लाह ताला के पास चले गए। आपकी वफात हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्के वालों के लिए बेहद सदमे का बाइस थी। हजरत आमना बेहद साबिर व शाकिरा खातून थी। बड़े सब्र और हौसले से इस मुश्किल को बर्दाश्त किया। लौंडी जिनका नाम उम्मे ईमन था, बड़ी वफादार और समझदार खातून थी। हजरत आमना का बहुत ख्याल रखती और हर वक्त खिदमत में हाजिर रहती। अल्लाह ताला ने दी और सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। इनका गम अल्लाह ताला ने खुद दूर किया। वो इस तरह की कई दफा उनको ख्वाब में बिशारत मिली। इतनी बड़ी खुशखबरी अभी भी आमना को मिली कि इसके अलावा किसी और को न मिली, और वो ये कि बीबी आमना को ख्वाब में बताया गया कि आपको सबसे ऊंची शान वाला बेटा अता किया जाएगा। सिर्फ ख्वाब ही नहीं, कशफ में भी आपको ऐसे नजारे दिखाए जाते जिससे आपको अंदाजा होता कि कोई बड़ी शान वाला बेटा आपको मिलेगा। आपने ये भी देखा था कि आपके अंदर से एक नूर निकला है जो हर तरफ फैल गया है। इसका जिक्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, मैं अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ, और मैं अपनी माँ का वो रोया हूँ जो उन्होंने नहीं देखा। उनके जिस्म से एक नूर निकला जिसमें उन्हें शाम के महलात नजर आए। अम्बियाओं की माँ को इसी तरह दिखाया जाता है। बीबी आमना को भी फरिश्तों ने बेटी की खुशखबरी के साथ नाम भी बताया, मोहम्मद, और हासिदों और शर से बचने की दुआ भी सिखा दी। आप अक्सर सोते जागते नूरानी फरिश्तों को देखती।
فرشتوں کے پروں کی آواز سنتی۔ یہ سب انوکھی باتیں تھی، واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا۔ صرف حضرت آمنہ ہی نہیں، کل کائنات ایک بہت بڑی شان والے وجود کی منتظر تھی۔ عیسائی اور یہودی علماء اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ قصر روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے مطابق متعود نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگے۔ یہودیوں نے تو نقل مکانی کر یہ مکے کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ متعود نبی آئے تو ان کا فیض حاصل کر سکیں۔ ملک قریش میں متعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ متعود نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برآمد ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات نبی جس کے لیے زمین و آسمان چشمے برآ تھے۔ غرض یہ نور الہی کے مظہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ فرمانے کا بابرکت وقت آ گیا تھا۔ 12 ربیع الاول عام فیل 20 اپریل 571 ہجری۔ سورج نکلنے سے کچھ پہلے بی بی آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارت انہیں مل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکے کے تمام بت اوندھے منہ گر گئے اور ایسی بہت ساری دوسری نشانیاں ظہور پذیر ہوئی جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی کا نام شفا تھا، جو بہت مشہور و محترم صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ بن عوف کی والدہ تھی۔ سب سے پہلے بچی کو گود میں لینے کی سعادت انہیں کو ملی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن، پلکیں دراز تھی، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں فتح نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کے معنی ہے نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی میں خدا تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ام ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی، خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پسند کیا۔ ننھی کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا، عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا گیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آئے۔ دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتا ہے، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات ہو جانے کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے قبضے میں رہنے دیا اور کہا، اس کی باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، اگر اس کی پرورش تم ہی کرو، کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھے، گفتگو کا سلیقہ آ جائے، جفا کشی اور بہادری بھی سیکھ لیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ لیتے، اسی طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا۔ تو اس زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ گاؤں سے بچے سال یا دو سال بعد واپس لائے جاتے تھے۔ جس سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، صحرائی قبائل کی 10 شریف خواتین مکہ آئیں۔ ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے۔ آمنہ کا لال تو یتیم تھا، یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب خواتین کو پتہ لگ اس گھر میں بچہ تو ہے مگر یتیم ہے، اسے چھوڑ دیتی۔ صرف ایک خاتون حلیمہ تھی جن کو امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کی
یتیم بچہ ہی لے جانا بہتر سمجھا۔ دائی حلیمہ حضرت آمنہ کے گھر آئیں۔ ننھا بچہ بھی ایک ماں کا تھا، ایک ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا، کچھ دن ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر صوبیہ کا دودھ بھی پیا تھا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی۔ حضرت آمنہ نے درخواست قبول کر لی۔ ان کو بخوبی سمجھ تھی کہ اس بچے کو اتنی تجربت کے بعد کیوں لیا گیا تھا، اس لیے دائی حلیمہ کی تسلی کے لیے انہیں بتایا، بظاہر تمہیں یہ بچہ ایک بیوہ عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں درد مادہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھی۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگی تھی۔ وہ قبائل جن کا گزارا بھیڑ بکریاں پال کر ہوتا تھا بڑے پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ وہ حیران رہ گئیں۔ پھر وہ اپنی مریا سی گدھی پر سوار ہوئی تو وہ طاقتور جوان جانور کی طرح اترا اترا کے چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ بکریاں خوب دودھ دینے لگی۔ وہ خوب سمجھ گئیں کہ حضرت آمنہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیما کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتی۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کی قبیلہ سعد کی زبان بولنا شروع کی۔ عربی زبان میں اس خاتون کو جس کا دودھ پیا ہو رضائی والدہ کہتے ہیں۔ رضائی ماں کے بچے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اس طرح وہ عرصہ جس میں رضائی ماں کا دودھ پیا ہو عرصہ رضائیت کہلاتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ رضائیت گزارا تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے مکے آئیں۔ حوالے کرنے آ تو گئیں مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگ گیا، کہنے لگی کہ مکہ کی آب و ہوا میں ان کے لیے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کچھ اور عرصہ اپنے ساتھ بچے کو رکھ لوں۔ حضرت بی بی آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس گئیں تو بچے کو ساتھ دیکھ کر ان کے بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ بی بی حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیما تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے اور جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے بھی دور نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت پوری ہوشیاری سے کرتے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر بچے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر بھاگ کر لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ننھے معصوم بچے تھے مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لاتے ہیں، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگتے ہیں، ایک کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خاص طور پر ان کا سردار بہت جھلایا۔ تیش میں آ کے آگے بڑھا تو دیکھا ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہوا کہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ محمد۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبد المطلب کے۔ سردار سمجھ گئے کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کی طرح اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر کے پچھواڑے
بکریاں چرا رہے تھے، آپ دونوں ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اندازاً 4 سال تھی۔ اچانک سفید کپڑے پہنی ہوئی تو اجنبی آدمی برف سے بھرا تشت لے کر آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور سینہ کاٹ دیا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بے حد ڈر گئے، بھاگم بھاگ گھر پہنچے اور اپنی امی ابا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ اور حارث تیزی سے وہاں پہنچے، دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خوف زدہ سے کھڑے تھے، رنگ فک تھا۔ دونوں نے پیار سے سینے سے چمٹایا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، بیٹا کیا بات ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصوم انداز میں ساری بات بتا دی۔ 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس سونے کا دشت تھا، اس میں برف تھی۔ وہ میرا سینہ کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے، پھر میرا دل نکال کر شگاف دیا اور اس میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھو دیا، یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی آدمی تھا نہ خون، نہ کوئی جسم کا حصہ باہر پھینکا ہوا نظر آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچہ پرائی امانت بالکل سلامت ہے۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ یہ واقعہ شک کے صدر کہلاتا ہے، یعنی سینہ چاک ہونے والا واقعہ۔ یہ ایک طرح کا کشف تھا۔ کشف کا مطلب ہے جاگتے ہوئے آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر۔ اس کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی بھی کچھ حد تک شریک تھا تاکہ گواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ انسان کی روپ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو صاف کیا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی گندگی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو پاک تھا۔ یہ سارا واقعہ خواب کی طرح تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے نکال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی سمجھ، روحانی علوم دیے گئے، دوسروں پہ روک دیا گیا کہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ خاص بچہ ہے۔ یہ واقعہ ایک خاص نشان تھا، مگر حلیمہ ڈر گئی اور بچی کو واپس کرنے کی ارادے سے چلی۔ بی بی حلیمہ مکہ پہنچی تو مکے کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر ہو گئے، بہت تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ گھبرا کر عبد المطلب کے پاس گئیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر تو آئی تھی مگر وہ گم ہو گئے ہیں۔ عبد المطلب کعبہ کے پاس جا کر دعا کرنے لگے۔ اتنے میں قریش کی ایک اور شخص ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے۔ آپ نے بچی کو بہت پیار کیا اور کندھے پہ بٹھا کر کعبہ شریف کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت دعا کی اور پھر حضرت آمنہ کے پاس بھیجا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کے ساتھ رہنے لگے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ پیاری پیاری باتیں کرنے والا صحت مند حسین بچہ اور ترسی ہوئی ماں جس نے شوہر کی جدائی میں بڑا مشکل وقت گزارا تھا، مگر اس چھوٹے سے گھر میں سچی پیار کی دولت تھی۔ بی بی آمنہ ننھے شہزادے کو بہت پیار کرتی تھی مگر ان کو اس چاند سے بیٹے کو پیار کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ ہوا کچھ شیوں کہ بی بی آمنہ کے ننیال یثرب یعنی مدینے میں رہتے تھے۔ آپ ان سے ملنے اور اپنے شوہر کی قبر پر دعا کرنے جایا کرتی تھی۔ آپ نے سوچا کہ اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاؤں، دونوں حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت ایک ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ مکہ سے سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینے میں بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک ماہ ٹھہرے، اپنے ہم عمر بچوں میں کھیلے کودے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تالاب میں تیرنا سیکھا، باپ کی قبر کی زیارت کی۔ واپسی میں مدینہ اور مکے کے درمیان سفر کے دوران راستے میں بی بی آمنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی تو ان کو محسوس ہوا کہ اب بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہ ڈالیں اور باپ سے محروم بچے کی ماں نے بچی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اے میرے بیٹے، تجھ پر اللہ اپنی برکت نازل فرمائے اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے تجھے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کرے گا۔ بی بی آمنہ ابوا نامی جگہ پر وفات پا گئی۔ ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدرے بلند جگہ پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے لیے
لیے دعا کی۔ ام ایمن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں تھے۔ کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا عبد المطلب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی توجہ پوتوں کی بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹ ڈپٹ لیتے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت اور پیار رکھتے۔ حالانکہ ان کے بیٹے جوان تھے اور وہ ان کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ عبد المطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا اتنا روب ہوتا تھا کہ ہم سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی آپ کے سامنے آنکھ اٹھائیں۔ عرب میں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا تھا اور کرایا جاتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی وجہ سے بعض دفعہ دادا سے کھیلتے ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے تھے۔ آپ کے بیٹے سرخ آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے، مگر حضرت عبد المطلب فرماتے خبردار میرے اس بچے کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ کوئی منع کرتا تو آپ کہتے میرے اس بیٹے کو منع نہ کیا کرو کیونکہ یہ ہونہار ہے اور صاحب شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ دادا پوتے کا عجیب پیار تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیتے۔ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے جب تک ننھا پوتا کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سرپرستی بھی زیادہ عرصے میسر نہ آئی۔ عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 8 یا شاید 9 سال کے تھے۔ عبد المطلب نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا ہوں، یہ میری امانت ہے، اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا، دیکھنا اس کا دل میلا نہ ہو۔ جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب کو یہ امانت سونپ دی۔ 82 سال، بعض روایت کے مطابق 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا جنازہ اٹھا۔ در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہتے جاتے تھے۔ جناب ابو طالب نے اس روتے غمگین و پریشان بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بڑے پیار سے کہا تم بھی میرے بچے ہو، میرے دوسرے بچوں کے ساتھ میرے پاس آرام سے رہو۔ جناب ابو طالب کو اس پیارے سے بچے سے اس لیے بھی پیار تھا کہ وہ آپ کے سگے بھائی کی اولاد تھی۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں جن میں سے فاطمہ بنت عمرو سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ابو طالب بڑے بیٹے تھے اور عبداللہ چھوٹے تھے۔ ایک بیٹی کا نام عروہ تھا اور ایک ام حکیم جو حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ بھائی جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ پھر اس معصوم بچے کی والدہ اور دادا کے نہ رہنے سے بھی قدرتی طور پر محبت پر شدت آ گئی۔ ابو طالب بعض دفعہ اپنے بچوں کے سامنے کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ رات کو عموماً اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ یہی کوشش رہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آپ کی آنکھوں کے آگے رہیں۔ کبھی کسی کام سے باہر جاتے تو آ کر تسلی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے تو نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی بھی آپ پر سختی نہیں کرتی تھی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پیاری اداؤں کے مالک تھے کہ سختی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کے گھر میں جب کھانا تقسیم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بڑھکت مانگا نہیں کرتے تھے۔ باقی بچے لڑ چکر کر مانگتے، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچپن کی عمر میں بوجہ اپنی ذہانت تو سمجھ کے یہ محسوس کرتے تھے کہ میں اس گھر سے بطور حق کچھ نہیں مانگ سکتا۔ مجھ پر تو میرے چچا اور چچی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے محبت اور پیار سے مجھے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور چچا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
جو محبت تھی وہ ایسی تھی کہ باپ کی طرح ہی تھی۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ ابو طالب جب گھر میں آتے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام بچوں سے الگ ایک طرف کھڑے دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے کہ باقی بچے شور کر رہے ہیں اور لڑ جھگڑ کر چیزیں لے رہے ہیں، مثلاً مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے تو ایک کہتا میں مٹھائی کی ڈلی نہیں لوں گا، تو دوسرا کہتا اماں مجھے تو نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اسی طرح ہر بچہ اپنا حق جتا کر چیز کا مطالبہ کر رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو طالب ان کو بازو سے پکڑ لیتے اور کہتے میرے بچے تو یہاں کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی بیوی کے پاس کھڑا کر دیتے اور کہتے تو بھی اپنی چچی سے چمٹ جا اور اس سے مانگ، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چمٹتے اور نہ کچھ مانگتے، دور وہ کونے میں کھڑے رہتے اور یہ خیال کرتے کہ دنیا میں میرا حصہ ہے ہی نہیں، میں اگر مانگوں تو کیوں مانگوں اور اگر مانگوں تو کس سے مانگوں۔ یہ سب کیفیات اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خدا کی ہستی پر ایمان پیدا ہو کہ کس طرح مشکل حالات میں اسے پرورش کر کے ربوبیت کی شان دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں ساری دنیا ڈال دی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ درود شریف میں ہم جن دو بزرگ نبیوں کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کے ساتھ ایک واقعہ ایک ہی طرح ہے۔ دونوں کے والد بچپن میں فوت ہوئے، دونوں کو ان کے چچاؤں نے پالا اور دونوں کے چچا بت پرست تھے، مگر اللہ پاک نے ان کی نگرانی میں پلنے والے بچوں کی خود ربوبیت کی اور سب سے بڑے خدائے واحد کے پرستار بنے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مکے میں ایک ایسا شخص آیا جو چہرہ دیکھ کر قسمت کا حال بتانے کا ماہر تھا۔ سب لوگ شوق سے اپنے بچوں کو لے کر گئے، مستقبل کے حالات پوچھتے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے، اپنے بچوں کو لے کر نہیں گئے، صرف اپنے بھتیجے کو لے کر گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس نجومی نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا، کاموں سے فارغ ہوا اور باقی لوگ چلے گئے تو پوچھنے لگا ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے جلدی دکھاؤ، وہ ہونہار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شان ظاہر ہوگی۔ ابو طالب نے اس قدر دلچسپی دیکھی تو گھبرا گئے کہ کہیں وہ بچے کو زبردستی نہ چھین لیں۔ دراصل وہ اس لیے اصرار کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وہ خاص نوٹ دیکھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ 10-12 سال کے تھے تو عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرانے کا کام بھی کیا۔ اس وقت عرب کے بچے تیر اندازی، گھوڑ سواری جیسے ورزشی کھیل کھیلتے اور اپنے ماں باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، اسی طرح جنگلوں میں اپنی بکریاں چرانے بھی لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بکریاں چرانے کا ذکر بہت پرلطف انداز میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے صحابہ ایک قسم کی جنگلی بیریوں سے بیر یعنی تیلو توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کی ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاوضہ لے کر بھی بکریاں چرائیں۔ اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی حکیم بن حزام سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے تھے۔ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جدائی برداشت نہ ہو رہی تھی، چچا سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ ابو طالب سمجھ گئے کہ محبت کی وجہ سے میرا جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اداس کر رہا ہے، خود ان کا دل بھی اداس ہو رہا تھا۔ دراصل اللہ پاک ایسی سامان کر رہا تھا کہ اس پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے زیادہ لوگ واقف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چہرے کو ایک دفعہ دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے گئے۔ شام کے جنوب میں ایک گاؤں بصرہ تھا۔ جب قریش کا قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں ایک خانقاہ مذہبی عبادت گاہ تھی جس کا راہب عیسائی عالم دین بہرا نام کا عیسائی تھا۔ بہرا کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسایہ کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچائے۔ اس نے کشفن یہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر درخت اور پتھر سجدہ میں گر گئے۔ اس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ 7 پشتوں سے سینہ در سینہ جو ایک موعود نبی کے بارے متعلق پیشی گوئی ہے قریش میں ہوگا، عین ممکن ہے یہی بچہ ہو۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور سب قافلے والوں کو دعوت پہ بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ وہ آنے والے مہمانوں کو غور سے دیکھتا مگر وہ حسین بچہ اس کو نظر نہ آیا، تو اس نے پوچھا کیا سب قافلے والے آ گئے؟ اس کو بتایا گیا کہ ایک بچہ سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ بہرا نے اصرار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی۔ دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت مہر نبوت کو محسوس کیا جو آنے والے نبی کی ایک نشانی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ متعود نبی ہیں تو ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے جواب دیا۔ اس کا باپ تو زندہ نہیں، راہب نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، آپ اس بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو یہودی ان نشانیوں سے اس کو پہچان لیں اور کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح مکی کے بت پرست جاہل اور عیش پرست ماحول سے بچا کر اس پاک بچی کی اخلاق کی خود حفاظت فرما رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اتنی پیاری تھی کہ ہر طرف تذکرہ ہونے لگا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبردار ہیں، سچ بولتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، چھوٹوں سے لڑتے جھگڑتے نہیں، جس چیز پر حق نہ ہو استعمال نہیں فرماتے، کوئی اپنی چیز رکھوائیں تو حفاظت سے رکھ کر ویسے ہی واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی خوبی تھی جو فوراً دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے بہت ہمدرد تھے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ مکہ میں ہر قسم کی برائی عام تھی مگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر ڈالتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور محبت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ذرا سوچیں، سر پر ماں باپ اور دادا کا سایہ نہ تھا، صرف چاچا تھے جو بہت بڑے خاندان کے سرپرست تھے، مصروف رہتے تھے اور وہ تھے بھی بت پرست، تو اس معصوم حسین بچے کو کون سی طاقت سنبھال رہی تھی؟ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا قصہ اور ان کے بچپن کے گزرے ہوئے کچھ واقعات، جس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو